बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सीनियर वकील जनाब आरफ चोई साहब मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे पीटीआई के अफेयर्स के बारे में, खास करके हलीमा खान जो इमरान खान की बहन है और अपने भाई के लिए तीनों बहनें सड़कों पर हैं। कभी वो हरियाणा में आती हैं, कभी वो लाहौर जाती हैं, कभी वो इस्लामाबाद की अदालतों में जाती हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। और एक लीडर जिसके का मंडेट लेकर पीटीआई इक़्तिदार के मजे लूट रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान हो या कौमी असम्बली में जो पोजीशन है, सबरे तनख्वाहें ले रहे हैं और अयाशियां कर रहे हैं, तो वो उस तरह कंपेन नहीं चला रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह पहले एक्टिव हुआ करते थे। तो हलीमा खान और उनकी बहनें जो है वो अब ये कंपेन चला रही हैं। अब ये फैसला हुआ है कि वो मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर रैलियां निकालेंगी और इमरान खान की रिहाई के लिए एक कौम को या पीटीआई को मोबिलाइज करेंगी या वर्करों को मोबिलाइज करेंगी कि उनके भाई के साथ क्या ज्यादती हो रही है और किस तरह की हुकूमत इक़दाम कर रही है, सख्तियां बरती जा रही हैं। दीर में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली से उसको लीड किया है और वहां पर बड़ा जबरदस्त खिताब भी किया है, जिस पर पीटीआई के अंदर जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो तनकीद कर रहे हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान भी शामिल है कि ये अलीमा खान जो इमरान खान का नजरिया है, यानी मोरूसी सियासत, वो उसकी नफी जो है कर रही है, चूंकि वो इमरान खान मारूसी सियासत के बिल्कुल खिलाफ थे। एक ऐसा शख्स जो बात भी नहीं कर सकता, जिसकी मुलाकातों पर पाबंदी है, जिसकी सेहत खराब है, अगर उसकी बहनें लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं, आवाज उठा रही हैं, तो ये तो आपको करना चाहिए जो पार्टी के मंडेट लेकर बैठे हुए। अलीमा खान के पास तो उस तरह कोई ओहदा भी नहीं है, तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस सारे मामले पर मैं तजिया लूंगा आरिफ चोई साहब से, चूंकि ये पीटीआई के हो या आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के जितने भी अफेयर्स होते हैं, उस पर न सिर्फ कानूनी राय देते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर तजिए देते हैं, बल्कि एक पीटीआई के हवाले से एक खास इनकी अपनी एक सोच है और कानून के साथ खड़े होने के बजाय एक अपनी सियासी सूझबूझ भी है। तो चोई साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? बहुत शुक्रिया शिराज साहब। पहली बात तो ये है कि ये वो मोहम्मद अली साहब हैं जिन्होंने सिपा सालार को फादर कहा था कि वो बाप है कौम के। और अब यदि मैं हैरान इस बात से हूँ कि लोग ड्रामा किस हद तक, और खास तौर पे जिस तरह के लोगों जो मैंने आज एक बात आपसे शेयर करने लगा हूँ आपके नाज़रीन से, कि ये जो सियासतदान बहुत ज्यादा ये मजहब का सहारा लेते हैं, नमाज पढ़ने का भी जिक्र करते हैं, और गुफ्तगू आप उनसे जो भी मर्जी करें उससे तकरीबन 10 मिनट लगा के यानी दरूद पढ़ के फिर बात करते हैं। उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में हमेशा मुझे शक रहा है। आप देखें कि ये कितनी हैरानकुन बात है कि जिस तरह आपने फरमाया, इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक कैदी जिसको आपने झूठे मुकदमा, मैं कहता सच्चे मुकदमा भी हों, तो उसके बतौर कैदी के जो हकूक है वो आप उसे फराहम ना करें। उसकी हर कैदी की, कत्ल के कैदी की, बड़े से बड़े जुर्म में जो सजा काट रहा हो, उस कैदी की को भी ये इजाजत होती कि हफ्तावार मुलाकात होती है, घर से रोटी भी मंगवा सकता है, खासतौर पे बी क्लास का। और फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी सेहत जो है वो गिर रही है, आंखें जाया हो रही हैं। इस कदर तशद्दुद आप तसव्वुर करें कि यानी जेल के अंदर एक ऐसी कोठरी जो सजाए मौत के कैदियों के लिए होती है, उस कोठरी में रखा गया है। ना वहाँ धूप है, ना वहाँ उसको कोई सहूलतें वॉक करने की सहूलत है, ना उसे आउट किसी से को देखने की, बात करने की, इवन नमाज ईद जो है वो नहीं वो पढ़ सकता बाहर आके। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप लोग जो उनके नाम पर इलेक्ट हुए हैं, अगर आप कुछ नहीं करते, और आप में से हर शख्स जो है बारी-बारी उसके बिकने का रिकॉर्ड सामने आ जाता है। जो चीफ मिनिस्टर बना, उसने जनाब जो कुछ किया और हर एक के सामने है। यानी हर शख्स जो है जब अब इक़्तिदार में, और इक़्तिदार में आए किस तरह? इनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं था जो अपने तौर पर इलेक्ट हो सकता। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी। जब देखा इमरान खान ने कि भई ये लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहा है,
تو انہوں نے کچھ وکلا اور کچھ اس طرح کے لوگ جو تھے ان کو ٹکٹ دیے کہ جو چلو کم از کم یہ ہے کہ اس پارٹی کو زندہ تو رکھ سکیں گے. اب وہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے تو نہیں میں کہہ سکتا، زیادہ تر جو ہے وہ ان مراد کے عادی ہو چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے کہ آپ عمران خان کا نام لیتے رہیں اور اسمبلی میں کبھی آ کے شور کر دیا، کبھی باہر آ کے کھڑا ہو کے بات کر دے، لیکن عمران خان کا باہر آنا ان کا مسئلہ نہیں ہے. اور بہنیں جو ہیں، آپ اندازہ کتنی دردناک سٹوری ہے کہ 4 بہنوں میں سے 3 جو ہیں ان کو سارا کچھ قربان کر کے ایک بہن نورین جو ہے اس کا اپنا یعنی بیٹا جو ہے حسان، اس کو سزا ہو چکی ہے، وہ جیل میں ہے، ان کا بھائی جیل میں ہے. تو وہ اس کے علاوہ وہ کیا کرے؟ جو وہ کرتی ہے ان میں سے آپ دیکھیں، نورین تو بیچاری کبھی باہر ہی نہیں آئی تھی. علیمہ خان نے کون سی سیاسی عہدہ دیا تھا، یا باقی عظمہ خان جو ہے انہوں نے کون سا سیاسی عہدہ؟ وہ تو گھریلو خواتین ہیں. اپنے بھائی کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ ظالمانہ تجزیہ، ظالمانہ بات اور ظالمانہ تنزیہ گفتگو کسی کی نہیں ہو سکتی جو اس طرح کے شخص گفتگو کرے کہ سگی بہنیں اپنے بھائی کی محبت میں اگر باہر کیمپین کر رہی ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جی موروثی سیاست. یہ وہاں وراثت بانٹی جا رہی ہے. وراثت تو وہاں جیل میں بھیجنے کی دی جا رہی ہے. ہر شخص جو بھی عمران خان کا قریبی ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے، اس پر تشدد کیا جا رہا ہے. جو خواتین نکلتی ہیں ان کو مرد پولیس پکڑ کے دن دہاڑے تشدد کرتی ہے، عورتیں بھی نہیں لائی جاتی. اور آپ پھر اس کے باوجود نہ آپ کو شرم ہے، نہ آپ سوچتے ہیں اس بات کو کہ آپ اگر آپ عمران خان کے وفادار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفادار تو وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی آواز آئے جو عمران خان کی رہائی کی آواز ہو، اسے وہ بڑا پسند خوشی قبول کرے اور کہے خراج عقیدت پیش کرے کہ بہنیں اس عمر میں وہ کوئی نوجوان عورتیں ہیں اس طرح کی عمر میں اپنی یعنی سارے جذبوں کو ساتھ لے کر بھائی کی محبت کے جلاؤ میں اس جوش میں وہ دن رات انہوں نے ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے. باہر سڑکوں پہ بیٹھی ہیں اور اوپر دھوپ ہے اور کارکنوں کے ساتھ بیٹھی ان کے ساتھ شامل حال ہے، دن رات اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حب عمران نہیں بلکہ یہ اندر کا بغض ہے جو کھل کے بول رہا ہے کہ آپ ہیں بھی وہاں صفوں میں بھی کھڑے ہیں لیکن آپ دشمن بھی ہیں. اور دشمن اس طرح کے ہیں کہ جو سیدھا دشمن ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا آپ کا نقصان ہے، اس لیے کہ آپ ان کی پارٹی میں ہیں. آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ انتہائی زیادہ ایک شفاف قسم کی مہم ہے، ظالمانہ مہم ہے جس کو ہر سطح پہ کنڈم کیا جانا چاہیے. میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں پبلکلی کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ نے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے، حالانکہ آپ کا کسی پارٹی سے نہ میرا کوئی تعلق ہے نہ آپ کا ہے، للہ فلہ آپ بات کرتے ہیں لیکن جو مظلوم ہے اس کے حق میں. اور یہی کام میرا ایک ایسے مبصر کے طور پر جس کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا اور آپ کا جس کے پاس میڈیا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیانتداری سے حق اور سچائی کا ساتھ دیں اور جہاں ظلم ہو رہا ہے اور بربریت ہو رہی ہے وہاں آواز اٹھائیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے سخت مذمت کرتا ہوں اس طرح کے کامنٹس کے کہ جو ان کی بہنوں کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں. ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کا ہراول دستہ بننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عمران خان کو وہ سہولتیں ملیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے کیسز سنے جائیں میرٹ پر، ان کو جیل سے رہائی ہو اور وہ پاکستان کی سیاست میں ایک عملی کردار ادا کر سکیں. یہ ہم سب کی آواز ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں نے تو چوئی صاحب یہ بھی لکھا ہے، کالم لکھا ہے اس کے اوپر، پروگرام کیے ہیں کہ علیمہ خان کو جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی کی قیادت سنبھالنی چاہیے. یہ خود جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس وقت تک گٹھے ہو کر یہ کہیں کہ یہ جو علیمہ بہن ہے عمران کی، اور ابھی کہیں کسی کے اوپر، کسی کارکن کے اوپر کسی کا کوئی اعتماد نہیں ہے، کسی لیڈر کا کسی کارکن کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، یہ مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یہ عمران خان کا ووٹ لے کر وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف انجوائے کر رہے ہیں. تو اس وقت تک پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے
کہ علیمہ خان پارٹی کی صدارت سنبھالیں، اور جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے اور اس فیصلے کو وہ اگر رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں یا قیادت کرنے کے وہ قابل ہیں تو خود کریں، لیکن کم از کم جب تک معروضی حالات ہیں اس وقت انہیں اس پارٹی میں کی قیادت کو سنبھالنا چاہیے۔ ایک پرابلم ہے، یہ جو جی بیرسٹر صاحب ہیں نا، بیرسٹر گور، یہ جی پارٹی جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹریشن ان کے نام کی ہے، اور وہ اسی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ کام ہو نہیں سکتا، کیونکہ پارٹی انہی کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اس لیے یہ یعنی علیمہ خان اس کی صدر نہیں بن سکتی۔ علیمہ خان کو تو جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں اسے ان کا ساتھ دیا جانا چاہیے، اپریسیشن نہیں، ہونی لیکن چوہی چاہیے۔ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ رجسٹر تو گور کے نام ہے، وہ چیئرمین رہتے ہیں، لیکن ایز اے سپریم لیڈر، ایز اے سپریم ہیڈ آف دا پارٹی ان کا عہدہ کریٹ کیا جانا چاہیے، یا سمبولکلی ان کو کہنا چاہیے کہ آپ لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ۔ وہاں عہدہ جو ہے نا وہ صرف احتجاج کا ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ آگے سے بڑھ کر احتجاج میں شامل ہو اور آواز اٹھائے عمران خان کے ساتھ۔ جو جتنا آگے بڑھ کے آواز اٹھائے گا وہی اتنا بڑا لیڈر ہوگا اور وہی قوم کا بڑا محسن ہوگا۔ چوہی صاحب آپ باتیں بڑی کھل کے کر رہے ہیں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں یا جو ارباب مقتدرہ ہے یا پاکستان کی اس وقت جو گورنمنٹ ہے سول، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، میاں شہباز شریف صاحب، یہ تو ارینجمنٹ ایک بنا ہوا ہے۔ یہ ہماری مقتدرہ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں آئی ہوئی ہے، دیکھیں 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد یہ قابل گرفت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جس طرح کے معاملات ہیں، ابھی تو کم از کم پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو سپیس دینے سے ان کو کوئی خطرہ لاحق مجھے نہیں لگتا امیجیٹلی کوئی ہو سکتا ہے۔ نہیں، خطرہ میں آپ کو عرض کروں، ان کے اندر خطرہ موجود ہے۔ دیکھیں جو شخص، خطرہ اچھا اندر تو موجود ہوگا، لیکن سر بظاہر مجھے کوئی خطرہ نہیں لگتا عمران میں خان اچھا صاحب ایک اگر ان اور کو کوئی۔ اچھا دو چیزیں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر میں نے یہ جی دیکھا ہے کہ جب عمران خان کی تحریک رہائی کی زور پکڑنے لگتی ہے نا، تو وہاں یعنی یہ پتہ نہیں کس کے اشارے پر ایسا ہوتا ہے کہ جناب ویڈیوز چلا دی جاتی ہیں، آپ کو مبارک ہو، عمران خان رہا ہو گئے، عمران خان کی رہائی ہو گئی، پرانی کوئی تقریریں لوگوں کی سب دکھائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا ایک اور طبقہ ہے کہ جو ہر وقت اگر عمران خان باہر آ گیا تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ یوں کر دے گا۔ آپ بھئی کیا خیر خواہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ عمران خان اپنے زبان سے جو بات کہے وہ جانے اور اس کا کام، ہمارا تو یہ کام نہیں ہے اور نہ تبصرہ نگاروں کا یہ کام ہے۔ دیکھیں عمران خان اگر باہر آتا ہے تو کیا خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ختم ہو جائے گی؟ یہی فوج ہوگی، یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ یہ یعنی کہتے ہیں اس ہمیں لیے جو صاحب، یہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نظام کے بینیفیشری جو لوگ ہیں، وہ مبصر ہوں، تجزیہ نگار ہوں، میڈیا پرسن ہوں، سیاستدان ہوں، یا موجودہ حکومتی جو ارینجمنٹ ہے اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے آنے سے یا اس کو کم از کم ملاقاتیں بحال کر دیں، ڈاکٹر تک رسائی دیں، بہنوں سے ملنے دیں، معاملات کو تھوڑا کام ڈاؤن کریں، لوگوں کو گھومنے دیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، کیا پی ٹی آئی والا کوئی کہہ سکتا ہے ایسی باتیں؟ کیا کوئی لیڈر ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے باقی جماعتوں کے اندر؟ لیکن یہ جو گھٹن کا ماحول ہے یا یہ جو معاملات ہیں اس طرح کے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے آوازیں کہیں نہ کہیں سے تو اٹھتی رہیں گی، اور یہ سپیس نہ دینے کی بات ہے۔ اور اگر ایک شخص کو آپ بند کر دیں گے تو دوسرا کوئی اٹھ کھڑا ہوگا، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھ گئے ہیں یا دوسرے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ڈرتے ہیں، گھروں پر چونکہ قبضے ہوتے ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، ڈرتے ہوئے نہیں کہتے، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر تو چیزیں موجود ہیں نا سر۔ وہ ذہن قاضی کس طرح ہو، وہ لوگوں کے دماغوں میں صفائی کیسے ہو، وہ تو انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر کیا پرابلم ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں بہت ایک غلط فہمی ہر حکمران کو رہتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آوازیں دبا دینے سے، خبریں دبا دینے سے، میڈیا کو بند کر دینے سے چیزیں باہر نہیں نکلتی۔ اب آپ کے سامنے یہ دو عورتوں کا واقعہ ہے جو جن کو ریپ کیا گیا مبینہ طور پر، اور رپورٹس بھی آئی ساری۔ اب اسے مس ہینڈل اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن تک بات پہنچ گئی ہے، اور اندازہ کریں کہ پورے پاکستان کی بدنامی ہے، اور یہاں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بات نہ کرے۔ اور میں تو کل ایک پروگرام میں اس بات کی حیرانی کا اظہار کیا کہ میں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں
دہشت گردی کا قانون پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کی کیا ہے؟ چراغ صاحب، دہشت گردی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس مجرمانہ فعل کے نتیجے میں وہاں خوف و ہراس پھیل جائے پبلک ایٹ لارج میں، تو اس علاقے میں، تو وہ دہشت گردی ہے۔ اب یہ خوف و ہراس جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ، غیر ملکی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا، اور یونائٹڈ نیشن تک اس کی آواز جانا، اور پوری دنیا کا ہمارے بارے میں اس طرح کا تاثر ہونا، اس سے زیادہ پروپیگنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ ہونا یہ ہاں جی چاہیے جو بالکل. ہمارے حکمران ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بجائے پردہ ڈالنے کے سیدھی سیدھی ذمہ داری قبول کرتا۔ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کا نواسے کا نام آیا ہے، اس کے اور عزیز رشتے داروں کا نام ہے، وہ اس کے بیٹے کا نام آتا ہے، اور کم از کم یہ ہے کہ جی جب تک اس کی تفتیش نہیں ہوتی میں اقتدار سے علیحدہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کس طرح مزہ کا خیز انداز میں ایک اخبار کو میڈیا مین کو جواب دے رہا تھا، وہ آپ کو میرا کام کرنا اچھا نہیں لگتا؟ آپ کا کام کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کا اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس طرح کی پاکستان کو لوٹنا، اور پاکستان میں آپ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ موقع دینا کہ وہ پاکستان کو لوٹ کے کھا جائے اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے، یہ مقالت جو ہے اس کی ہر شخص مذمت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک آزاد، خود مختار اور اسلامی ملک کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہوتا ہے جب آپ کا نام آ جاتا ہے کہ جی ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے اس کے بیٹے نے اور اس کے نواسے نے یہ سارا کیا۔ تو اس لیے پابندیاں جو یہ آپ ان دو عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو اسپین سے ایک عورت تھی اور ایک ونزویلا کی تھی، جس کا ریپ مبینہ طور پر ہوا ہے، یعنی اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار نے کیا ہے۔ اس ہاں جی، بارے میں آپ تفصیلات بتا رہے تھے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن چوئی صاحب بات یہ ہے کہ پولیس اگر پولیٹیکل انفلوئنس کے اندر ہو تو اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اگر پولیٹیکل انفلوئنس سے باہر نکلے تو یہ معاملات پھر اس طرح ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسحاق ڈار کی مرضی سے نہیں ہوگا، لیکن ایک بات تو ہو سکتی ہے نا چوئی صاحب، کہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر یا فارم منسٹر آپ کا ہے، پھر حکومت بھی آپ ہی کی ہے، تو کیس کی جو تفتیش چلے گی اس پر آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو اس وقت تک ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ اخلاقی طور پر ان کے یہ اوپر جو بائنڈنگ ہے کہ اخلاق ہے؟ سر، فارن منسٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہیں ویزے ملے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس آفس سے، اور جو وہ آئی یہاں، ہاں ورنہ تو آپ کو پتا ہے باہر سے لوگ آتے نہیں، اب پاکستانی ڈرتے ہوئے نہیں آتے غیر ملکوں میں بیٹھے ہوئے۔ تو اگر وہ عورتیں آئی ہیں تو انہیں یہ تاثر ملا کہ یہ دیکھیں جناب ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ یہ رشتہ داری ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ یہ تصویریں ہیں، نواز شریف کے ساتھ یہ تصویریں ہیں، سارا گھر ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو با اثر ہے، اور ہم آپ کے لیے انویسٹر تلاش کرتے ہیں۔ ایک بات اور بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں آپ کی انتظامیہ اس قدر بے حس ہو چکی ہے، وہاں آپ کی عدلیہ جو ہے اس میں بھی کچھ نہیں رہا۔ آپ دیکھیں، آپ ابھی بھی بات کر رہے تھے آپ کہ یہاں اب عدلیہ ایک تو فائنلٹی آف جو ججمنٹ ہے اس کا تصور ختم ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے جو پہلے سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہوئے تھے اب آئینی عدالت اسے ٹرن ڈاؤن کر رہی ہے۔ تو کہاں گئی سپریم کورٹ کی سپریمیسی؟ تو دیر از نو سپریم کورٹ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ابھی مونال کا کیس آپ دیکھ لیں، مونال میں یعنی اس وقت فیصلہ ہوا اور اسے گرا دیا گیا، اور اس کے بعد اب حالات بدلے، جیسے بھی ہوا معاملہ، اب آئینی عدالت نے اسے جناب اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ لیکن یہ چیز آپ دیکھیں، میں آپ سے یعنی یہ آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ کہ یہ بے بسی کہ آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، جو بھی ہو آپ نے سب کچھ گرا دیا، اب اس کی کمپنسیشن کون دے گا؟ کل ایک کیس میں ذاتی طور پر جو پیش ہوا، 16 سال کے بعد سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو بری کیا، جھوٹے الزام تھے دہشت گردی کے لوگوں پہ، میاں والی کے لوگ تھے، اور 16 سال تک ان کا کیس جو تھا اس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ نے کل یعنی سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا، اور بے انتہا کامنٹس سپریم کورٹ نے دیے کہ جناب کتنا بڑا ظلم ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس قدر بے حس اور بے رحم ہو چکی ہے کہ بے گناہ لوگوں کے خلاف اس طرح کے مقدمات۔ لیکن میں حیران تھا، اس کا بیٹا میرے پاس تھا جو بیچارہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آیا کہ جناب اس کا باپ جو ہے رہا ہو جائے گا۔ لیکن میں حیران تھا کہ جب یہ بچہ اپنے باپ کے پاس جائے گا یا اس کا باپ ریلیز ہوگا تو پوری کائنات بدل چکی ہوگی،
اور بالکل اس نے اب تک جو زندگی کے قیمتی ترین اس کے دن تھے، ایک آدمی نہیں بلکہ 4-5 لوگ تھے جن کا ان کے خلاف یہ کیس تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جسٹس سسٹم 16 سال 20 سال 50 سال کبھی لوگوں کے مرنے کے بعد کہتا ہے کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی. اور بھئی آپ ان کی غلطی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو قبر سے باہر نہ لا سکیں گے؟ یا جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو جب آپ بعد میں ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لفظوں سے، کیا لفظوں سے اسے دھویا جا سکتا ہے؟ تو نہیں، میں جو یہ ایسے تو جو سمجھتا ہوں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہو سکتا. آپ وہ منار ریسٹورنٹ جو مارگلا میں تعمیر کیا گیا تھا وہ چل رہا تھا، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو گرانے کا آرڈر دیا تھا. اور اس کے بعد ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ریسٹورنٹ منال کے مالک تھے وہ CDA والوں کو بھی کرایہ دیتے رہے اور وائلڈ لائف والوں کو بھی کرایہ دیتے رہے. اور پھر پاکستان کی جو افواج ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، چونکہ 1906 میں میرے خیال میں الاٹ کیا تھا اس وقت کے انگریزوں نے یہ افواج کو. تو وہ 2 کرائے دیتے رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی. اب وہ کچھ 6-7 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے اور فیصلہ اب ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ یعنی کہ اس پر تعمیر جو ہے وہ جو منال گرایا گیا تھا وہ غلط تھا. نقصان بھی ہو گیا اور کرایہ بھی ضبط ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ کرایہ کس کو ملے گا. ضمیر جعفری نے نا ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا ایسی صورتحال میں کہ جی رہنما کرتے رہے ذکر جہیز، رہنما کرتے رہے ذکر کرتے رہے. جہیز، لڑکیاں بیاہی گئی مر کے بغیر. دیکھیں یعنی مجھے ہمارے تنازعات طے ہوتے رہتے ہیں، انسان اپنے یعنی زندگی سے ہار جاتا ہے، اپنی سزا کاٹ کے کوئی لوگ چلے گئے کوئی مر گئے. یہ انصاف کا سسٹم یقین مانے اب آئینی عدالت میں 6 مہینے ہو گئے ہم نے کئی کیسز کیے جس میں پٹیشن الاؤ بھی ہوئی، نقلیں نہیں مل رہی، فیصلے نہیں ہو رہے. اور میں حیران ہوں کہ کس طرح کا ملک ہے. پھر کہتے ہیں جناب روز ہوتا ہے کہ جناب جہاں پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. بھائی سرمایہ کاری تب ہو جب لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہاں ایون ہینڈڈلی لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے اور صحیح. رول آف لا ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. جب حل پوچھتے ہیں کہ جناب حل بتائیں پاکستان کے ان مسائل کا، حل سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ان کو حق دیا جائے، جن کا حکومت کرنا حق ہے، جنہیں عوام پسند کرتے ہیں ان کو آپ حکومت دیں تاکہ وہ لوگوں کے ذمہ دار ہو. اب تو دیکھیں جتنا مرضی یہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کیوں بربریت کی انتہا اس لیے کر رہے ہیں، انہیں خوف ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں عوام ہمارا کیا کر لے گی. یعنی اب ہم بھی ووٹوں سے بنے. ڈنڈا ہمارے پاس ہے لیکن افسوس کہ یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر عوام کی طاقت شامل ہو جائے تو ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے. بہت شکریہ سر، اپنا خیال رکھیے گا. میرا ٹائم ختم ہو گیا آج کے لیے، بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.